जिस इंसान के जिस्म पर ये दो निशान हों, वो इंसान खुश नसीब होता है। अल्लाह ताला को ये दो निशान बहुत पसंद हैं। वो दो निशानात ये हैं। नंबर 1, मोहतरम नाज़रीन, क्या आप उस हकीकत से आगाह हैं कि इंसानी जिस्म पर अल्लाह तबारक व तआला को नहायत महबूब आने वाले दो ऐसी हसीन निशानियां मौजूद होती हैं जो खुशबख्ती, कुर्बत इलाही और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वाज़े अलामत समझी जाती हैं। आइए आज हम उन दो निशानियों के बारे में जानते हैं जिन्हें देखकर रब्बे करीम अपने बंदे पर खसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह पाक ने इंसान के वजूद में दो ऐसी खास निशानियां रखी हैं जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और जिनका होना अजीम खुश नसीबी की दलील है। जिस शख्स के जिस्म पर ये दोनों निशानियां पाई जाएं, वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह का नहायत महबूब और मुकर्रब बंदा शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन, सबसे मुतवाज़िन और सबसे खूबसूरत साख्त के साथ पैदा फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में तख्लीक किया। इंसानी वजूद में एक फितरी वक़ार, अज़मत और हुस्न पोशीदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, कुदरत और हिकमत की बड़ी निशानियों में से है। यही जिस्म, यही आज़ा, यही खदोखाल दरअसल अल्लाह ताला की अजीम तख्लीक का जीता जागता सबूत है। इंसान के जिस्म में वक्त के साथ जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, वो भी अल्लाह के कायम करदा निज़ाम कुदरत का हिस्सा हैं। उन तब्दीलियों के नतीजे में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो निशानियां ज़ाहिर होती हैं, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इंसान के अखलाक, किरदार और बातनी कैफियत की भी अक्कासी करती हैं। उन्हीं निशानियों में दो ऐसी निशानियां शामिल हैं जो अगर किसी इंसान के जिस्म पर जाहिर हो जाए तो वो अल्लाह ताला को ख़ास तौर पर पसंद आती हैं। ऐसे इंसान को नहायत खुश नसीब तस्वर किया जाता है जिसके वजूद पर ये अलामतें मौजूद हों। यही वजह है कि आज की हमारी ये वीडियो भी इंसानी जिस्म पर मौजूद उन्हीं दो निशानियों के हवाले से है। हम जानेंगे कि इंसान के जिस्म के किन हिस्सों पर अगर ये निशानियां पाई जाएं तो वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बनती हैं। ये निशानियां महज ज़ाहिरी अलामतें नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, फजल और खसूसी इनायत की अलामत होती हैं। ये हर किसी को नसीब नहीं होती बल्कि सिर्फ वही अफराद उनसे नवाजे जाते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास कुर्ब और बुजुर्गी का फैसला फरमाया होता है। उन निशानियों के पसे मंज़र में अल्लाह की तरफ से एक गहरा पैगाम छुपा होता है जो बंदे को उसके रब के मजीद करीब कर देता है। ये निशानियां इंसान को गरूर में मुब्तला करने के लिए नहीं बल्कि शुक्र, आजिज़ी और अल्लाह की इताअत की तरफ मुतवज्जो करने के लिए होती हैं। जो शख्स इन निशानियों की हकीकत को समझ ले वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल लेता है और यही दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी है। मोहतरम नाजरीन, ये निशानियां कभी पेशानी पर नुमायां होती हैं, कभी हाथों पर दिखाई देती हैं और कभी टखनों के पास जाहिर हो जाती हैं। दर हकीकत कायनात की हर शय किसी न किसी अलामत के जरिए पहचानी जाती है। दरख्तों के पत्ते, पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग, समंदरों की मौजें, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म पर मौजूद बाज मखसूस निशानियां भी रहमत के आसार कहलाती हैं। ये उस मोहब्बत की याद दहानी होती हैं जो अल्लाह तबारक व ताला अपने ख़ास बंदों के लिए मखसूस रखता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की खसूसी इनायत नाजिल होती है। लिहाजा जो शख्स अपने जिस्म पर ऐसी अलामात देखे उसे चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अपनी खास रहमत और मोहब्बत से नवाजा है। वाकई खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वजूद पर ये निशानियां पाई जाती हैं।
کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ انہی دو نشانیوں کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور فضل کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس انسان کے جسم پر یہ دو نشان ظاہر ہو جائیں وہ واقعی ایک خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ نشان کسی عام عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلسل عبادت، عاجزی اور اللہ کے حضور جھکنے کی علامت ہوتی ہیں۔ پہلا نشان پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے بننے والا نشان ہے، اور دوسرا نشان گھٹنوں پر پڑنے والا وہ اثر ہے جو بار بار اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دونوں نشان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کثرت سے سجدہ ریز رہتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان غرور اور تکبر سے دور ہے۔ پیشانی وہ مقام ہے جہاں انسان کی انا اور بڑائی ہوتی ہے، اور جب وہی پیشانی بار بار اللہ کے سامنے زمین پر رکھی جاتی ہے تو یہ خالص عاجزی اور بندگی کا اظہار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ کیفیت بہت محبوب ہے کہ وہ دنیا کے سامنے سر بلند رکھے لیکن اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اسی طرح گھٹنوں پر سجدوں کے نشان اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ انسان عبادت میں ثابت قدم ہے اور اسے سجدے میں مشقت بھی محبوب ہے۔ یہ نشان محض جسمانی اثرات نہیں بلکہ روحانی مقامات کی علامت ہیں۔ ایسے لوگ اکثر نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوف خدا اور محبت الہی پائی جاتی ہے، جس کی جھلک ان کے عمل اور اخلاق میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلند درجات مقرر کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نشان فخر کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے ہوتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ یہ نشان عطا فرما دے اسے چاہیے کہ وہ مزید عاجزی اختیار کرے اور اپنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھے۔ یقیناً پیشانی اور گھٹنوں پر سجدوں کے یہ نشان اللہ تعالیٰ کی خاص پسند ہیں، اور جن بندوں پر یہ ظاہر ہو جائیں وہ اللہ کے مقرب اور خوش نصیب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو اسے اپنے رب کائنات کی عطا کردہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ بھی ناکافی ہے۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر انسان کو پوری دنیا کی دولت دے دی جائے مگر آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمتیں نہ دی جائیں تو تب اس کی اصل قدر کا اندازہ ہو۔ بدقسمتی سے ہم اکثر اللہ عز و جل کی ان عظیم نعمتوں پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کسی نابینا سے پوچھ کر کیا جا سکتا ہے، اور زبان کی قدر کسی گونگے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ در حقیقت ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک عظیم مرکز ہے۔ شکر دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت ملنے پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور اس کیفیت کا اثر اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، چہرے پر بشاشت آتی ہے اور دل میں جھکنے اور سجدہ کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر بھی شکر ایک ایسا رویہ ہے جو احسان کے احساس سے جنم لیتا ہے، اور جس ذات کی طرف سے یہ احسان ہو اس کی حمد و ثنا اور اچھا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ بندے کے شکر کا اصل مستحق کون ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگائے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ایک طرف، ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ اگر انسان اللہ کی نعمتیں گننا چاہے تو کبھی پورا حساب نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نعمتیں عطا فرمائیں
بلکہ ان پر شکر گزاری کی تعلیم بھی دی اور ناشکری کے سختی سے منع فرمایا۔ جو میرا ذکر کرائے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور جو میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے شاکر بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی شکر گزار بندہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی شکر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حقیقی معنوں میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں تاکہ بندے شکر کی طرف متوجہ ہوں۔ ایمان خود اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، پھر اس کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے۔ اسی نے پاکیزگی کے لیے طہارت کے احکام دیے، ان کا طریقہ سکھایا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کا مختصر ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی بے شمار نعمتوں کا نہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کا مکمل شمار ممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ انسان فطرتاً کمزور اور اکثر ناشکرا ہے، اسی لیے ایک مومن ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ شکر ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری کی ایک عظیم دعا سکھائی اور ساتھ ہی نہایت حکمت بھری نصیحت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور تاکید کے ساتھ فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی دعا مانگا کرو، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھنے اور باقی رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شکر گزاری محض ایک اخلاقی وصف نہیں بلکہ بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے والی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں شکر کی اہمیت کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو، تمہارے رب نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ اور سزا نہایت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کو نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ اور ناشکری کو عذاب کا سبب قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ انسان ذرا غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو حقیقی معنوں میں نعمت دینے والی ہو۔ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر شکر بھی اسی کا حق بنتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید فضل فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ شکر دراصل ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان شکر کے بغیر ادھورا رہتا ہے، کیونکہ شکر بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اہل علم نے شکر کے 3 بنیادی پہلو بیان کیے ہیں جو اگر ایک بندے میں جمع ہو جائیں تو وہ حقیقی معنوں میں شکر گزار کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب دراصل شکر کی روح کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ شکر صرف زبان سے ادا کیے جانے والے کلمات کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت میں محنت کرنا، اس کے سامنے جھکنا
اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا بھی شکر ہے۔ جو بندہ اس حقیقت کو سمجھ لے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی شکر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہجرت ابو ہارون رحمت اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں علی ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ ان سے سوال کیا کہ آنکھوں کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، جب آنکھوں سے کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی ناپسندیدہ یا بری چیز سامنے آ جائے تو پردہ داری اختیار کرو۔ پھر میں نے پوچھا کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، اگر کانوں سے کوئی بھلائی کی بات سنو تو اسے یاد رکھو، اور اگر کوئی بری یا فاسد بات سننے میں آئے تو اسے نظر انداز کر دو اور بھلا دو۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ شکر دراصل گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی نعمت کا شکریہ کہ انسان معصیت سے رک جائے اور اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صرف زبان سے شکر ادا کرے مگر عملی طور پر شکر کے تقاضے پورے نہ کرے، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو مگر وہ اسے اوڑھے نہیں، صرف اس کا کنارہ پکڑ کر بیٹھا رہے۔ ایسی چادر نہ اسے سردی سے بچا سکتی ہے، نہ بارش اور نہ تکلیف سے۔ حقیقی شکر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدر کی جائے، زبان اور عمل دونوں سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندے کو چاہیے کہ جب وہ صبح نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکریہ یہ ہے کہ انسان ان اعضاء کو گناہوں میں استعمال نہ کرے، آنکھوں سے فحش مناظر نہ دیکھے، کانوں سے بے حیائی گانے یا ناجائز باتیں نہ سنے، قدموں سے حرام جگہوں کی طرف نہ جائے، ہاتھ سے برے کام نہ کرے، نہ حرام تحریر لکھے اور نہ غیر محرموں سے ناجائز رابطے قائم کرے۔ اسی طرح کسی حرام مقصد کے لیے کھڑا ہونا یا مدد دینا بھی اعضاء کی ناشکری میں شامل ہے۔ اس کے برعکس نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرنے کے لیے آنکھوں، کانوں، ہاتھوں کو استعمال کرے، نفع بخش اور فائدہ مند باتیں سننے اور سیکھے، اپنے تمام اعضاء جوارح کو اس رب کی فرما برداری میں لگا دے جس نے اسے نعمتوں کے خزانے عطا فرمائے۔ اللہ کے فرما بردار بندے جب کوئی خوشی یا نعمت پاتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ نماز، بلکہ یہ خوشی کے موقع پر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اگر کسی کو شکر کی توفیق مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔